मुस्कुराता हुआ देखे तब भी बाप रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता की अजीब हुआ करता है। ये वो रिश्ता है जो खुशी में भी पीछे नहीं रहता है, गम में भी तन्हा नहीं छोड़ता है। जब खातून जन्नत की आंख में आंसू देखे, नबुव्वत के आंख में आंसू आ गए, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, यूं बाजू फैला दिए, सैयदा आ मेरे सीने से लग जा, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा आई है, बाप के सीने से लगी है। मेरी बेटी के अपनी बेटी का चेहरा मेरे हुजूर ने देखा, फरमाया फातिमा बता तो सही, लख्त जिगर नूरे नजर, जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू ना आया, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंख में आंसू ना आए, कई कई दिन का फाका हुआ, कभी आंख में आंसू ना आया, लेकिन आज फातिमा बता तो सही, मेरी बेटी की आंख में आंसू किस लिए आ गया? इतना सुनना था। सैयदा ने बाप का माथा चूमा, कहती अब्बा जान गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में फला शख्स खड़ा था, उसने आपके खिलाफ जुमला कहा, बाबा मैं बर्दाश्त। ज़िक्र खुदा जो करते हैं ज़िक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफ़ा के साथ। पलटा तो मुस्कुरा के यूँ सरकार ने कहा, सूरज की दोस्ती है अली मुर्तज़ा के साथ। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे और दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी से हम सबको सरफराज फरमाए और हम सबकी नेकदिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, हमको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन किराम आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की एक बेहतरीन तकरीर की वीडियो लेकर, जिसे सुनकर आपकी रूह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो में मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब ने बताया है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से किस कदर मोहब्बत थे और दुनिया की हर बेटी से सरकार इसी कदर मोहब्बत फरमाते हैं और इसी कदर मोहब्बत करने का अपने उम्मतियों को, अपने मानने वालों को दर्स दिया कि दुनिया वालों, बेटी तुम्हारे लिए रहमत है, बेटी तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो बेटियों पर जो जुल्म व सितम किया जा रहा था, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो जुल्म व सितम ख़त्म हो गया और दुनिया वाले अपनी बेटियों से मोहब्बत करने लगे। जो नबी की बेटी से, जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। तो हमें चाहिए कि अपनी बेटियों से मोहब्बत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कामयाबी के इक़दाम करें। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर फरमा दें, ताकि आपके लिए सवाब जारिया बन जाए और आपको इसका सवाब मिलता रहे। आप शेयर करेंगे तो इसका सवाब आपको अल्लाह की बारगाह से ज़रूर मिलेगा। जितने लोग इसको सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो परवरदिगार हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, और ऐसी ही शानदार तकरीर की वीडियो के लिए और नाते पाक की वीडियो के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी राय से कमेंट्स के ज़रिए हमको आगाह ज़रूर फरमाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब का बेहतरीन खिताब। न कर सके, मैंने जवाब दे दिया, उसने तमाचा लगाया, इतना सुनना था, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो जाती हैं। उठाओ तारीख हसनपुर वालों, पूछो इन उलमा से, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, कांटों पे चलाया गया, नबी को जलाल नहीं आया, ओछड़ी डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, लोगों ने गालियां दी हैं, नबी को जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए, नबी को जलाल नहीं आया, हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बदल किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, दरवाजे पे तलवारें लेके बैठे, नबी को जलाल नहीं आया। लेकिन आज पहली मर्तबा खातून जन्नत के तमाचा लगा के नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख है। कभी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन आज जब सैयदा को तमाचा लगा के मेरे हुजूर ने कहा था, फातिमा जाओ अबू सुफियान को बुला करके लाओ। अब अबू सुफियान काशा नए नबुव्वत पे खड़े हैं, कहते सुनो अबू सुफियान, जाओ जाकर के अबू जहल से कह दो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज ही कयामत आ जाएगी। आज तक हाथ नहीं उठे, आज मोहम्मद बद्दुआ करेगा, अगर बद्दुआ कर दी तो कयामत तक कोई भी काफिर जमीन पे नजर आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला
سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنیں کہنے ہیں سبحان ایک اللہ بات اور بتا دوں، یہ ممبر شریف پہ نورانی جماعت ہے، اس کی صرف دعا چاہیے، اور آپ غور سے سنیں، غور کریں ذرا ایک بات پر۔ حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں بے شک ابو سفیان کا بھی نام آتا تھا، حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا ہے آپ کا۔ ایمان لانے سے پہلے بڑوں بڑوں کی جماعت میں تھے۔ پوچھئے ان علماء سے، بڑوں میں سے جو بڑے دشمن تھے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی سوائے ابو سفیان کے۔ تو اس کی وجہ مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ جب حضور نے بلایا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلا۔ جیسی باہر نکلا نا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ پارٹی کا آدمی تھا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ ابھی ڈرا نہیں؟ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اتنا سننا تھا، حضرت ابو سفیان کو جلا لایا، فرمانے لگے ظالم، یہ تو عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ بے شک سبحان اللہ جیسے اتنا کہا نا تو پھر ابو جہل کانپ گیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا بیٹی مار تماچا، بیٹی مار تماچا۔ جب اتنی بات کہی حضرت سفیان نے بیٹی مار تماچا، عظمتوں پہ قربان سیدہ کے اپنے چچا حضرت ابو سفیان کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چچا میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ ہے واہ 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 اللہ اب نہیں کا معاف کرنا سکھایا، بدلہ لینا نہیں سکھایا، کہا معاف کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ابو سفیان کہتے بیٹی ابھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے چہرے پر 3 تماچے لگائے۔ اب جب فاطمہ آ رہی ہے تو مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے اپنی نبوت کی نگاہ اٹھی ہے، بیٹی مسکرا رہی ہے۔ پھر مصطفیٰ رو دیتے ہیں، کہا بیٹی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ پورا قصہ سیدہ نے بتایا۔ میرے حضور نے بیٹی کو زمین پہ بٹھایا اور نبوت کے دامن آپ نے پھیلایا، کہ یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک محمد کے دامن میں جگانا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہنے ہیں؟ اے خاتون جنت پل صراط پار کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک یہ نسبت بھی رہی آج کے اس جلسے کو، حسنین کی امی کا ذکر ہوا، اللہ اس ماں کے صدقے میں ان کی امی کی مغفرت فرما دے آمین اللہ۔ اور یقیناً یہ اتنی بڑی ذات کا تذکرہ ہوا، خود سوچے اگر تیری میری ماں کی تعریف ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج ہم نے حسنین کی امی کی باتیں کی ہیں، یقیناً کربلا والے تاجدار بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ ہاں مولا کریم ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کی آل اور اولاد سے ایسا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں سنگل پسٹن ہی ہوں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ آدھا گھنٹہ کسی اور دن کر لیں گے۔ نہ میں بس میری بات تھوڑی سی سن لیں۔ ہاں ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن عقیدہ بچا کے رکھیے، عقیدہ بچا کے رکھیے۔ سنی وہ ہے جس کا دامن نہ صحابہ کی گستاخی سے آلودہ ہو، نہ اہل بیت کے بغض میں سنا ہو، یہ سنی کی پہچان ہے۔ ہاں اور یہی ہمارے حضور نے ہمیں درس دیا۔ بے شک سبحان اللہ، حضور نے بے شک۔ جہاں اولاد کو بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے اپنی اولاد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو کہا ہے نا حضور نے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا صحابی کا نجوم من اقتدیتم اہتدیتم۔ ہاں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حضور کے صحابہ کے خلاف کبھی بکواس نہیں، جو بکواس کریں اس کا جبڑا پکڑ لو، اس سے کہ تجھے برائی کرنے نہیں بلایا، تو ہمیں حسین کی تعریف سنا، مولا علی کی تعریف سنا، سیدہ فاطمہ کی تعریف سنا، تیرے منہ سے برائی سننے کے لیے ہم نے نہیں بلایا تجھے، ہاں تعریف سنا۔ تو یہ کہہ کہ لوگ آج لوگوں کو ایمان پہ قبضہ کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 منزلہ مکان بنا لیا، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس 20 ٹرک ہیں یا 10 میلیں ہیں، کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان قبر میں بچا کے لے گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔
جو ایمان بچا کے لے گیا. ہاں اگر ایمان نہ بچا تو دنیا کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت کریں. کوئی بھی آ کے دھوکہ دے، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف بھونکے، اس کو بھی الگ کر دو. اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کبھی ابو بکر حسنین کو کاندھے پہ بیٹھاتے بے شک ہیں تو سبحان پیر اللہ. سینے پہ لگتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا ہے کہ شہزادے کو سینے پہ بیٹھائے، کاندھے بے پہ شک بیٹھائے، سبحان پیر اللہ. سینے پہ واہ. لگ رہے ہیں. کہنے لگے یہ تو ابو بکر کا سینہ ہے، میں نے ان پیروں کو تو مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا ہے. کیا کہنے ہیں. یہ عزتیں انہوں نے کی ہے، یہ پیار انہوں نے کیا ہے. اور اللہ اکبر پوری زندگی آپ کی زندگی گزری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کے ماں باپ سلامت رہیں. اگر چلے گئے دنیا سے تو اللہ ان کو جنت عطا فرما دے. جاتے جاتے ایک بات اور کہہ جاؤں، یہ جو بھیڑ کی چال ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو، جدھر کوئی ایک چل دیتا ادھر کوئی سب چل دیتے. ہاں اگر میت ہوئی تو پھٹ سے جاتا پیٹی خرید سبحان لاتا اللہ. 30 بے روپے شک. کی. اور مسجدوں میں رکھے دھول چڑھ رہی، جگہیں نہیں بچی مسجدوں میں. جسے دیکھو واہ. پیٹی لا رہا، جسے دیکھو پیٹی لا رہا. پارے گھن رہے رکھے یار، ان کے پڑھنے کی باری نہیں آ رہی ہے. اور لیکن پیٹی ہر تیسرے دن نئی پیٹی، ہر تیسرے دن نئی پیٹی. مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ آپ پیٹی لا کے اس لیے رکھے تاکہ بندہ کوئی قرآن پڑھے تو اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے. یہی تو مقصد ہے نا. تو مجھے بتائیے اگر 2-4 دن نئے پارے سمجھ کے کسی نے نکال کے پڑھ بھی لیا تو ان پاروں کے باروں میں کیا کہو گے جو 20-20 سال سے رکھے ہوئے گھن رہے ہیں؟ ان کے پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے، بہت سیدھا ہو گئے پارے. کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا یا اللہ تو نے کن لوگوں میں رکھ دیا مجھے؟ آج 6 مہینے ہو گئے کسی نے مجھے کھول کے میری گرد تک صاف نہیں کی. کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا رب سے؟ کیا قرآن نہیں کہتا ہوگا یا اللہ یہ خریدنے والا کون تھا جو یہاں لا کے چھوڑ گیا؟ تو بھائی ایصال ثواب ہی اگر مقصد ہے اور کوئی انتقال کر گیا ہے تو اگر بستی میں کوئی مدرسہ ہو، بستی میں نہ پڑوس میں کوئی مدرسہ ہو، اس میں جایا کرو. محتمم پرنسپل اس سے جا کے پوچھا کرو کہ آپ کے مدرسے میں اگر کوئی ضرورت مند بچہ ہو تو بتائیے. اگر سردی میں اس کے پاس بستر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک گدا میری طرف سے ہو جائے، لحاف میری طرف سے ہو جائے. اگر کسی بچے کے پاس بے شک غریب کا سبحان بچہ ہے نا، اللہ. اکثر ہوتے مدرسے میں غریب کے بچے ہیں، امیروں کے تو خواب MBBS کے ہوتے ہیں. ان کی نظروں میں جنت کے خواب بے آتے شک ہی کب سبحان ہیں؟ اللہ. واہ. ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی نہیں. تو یہ غریبوں کے اکثر بچے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ماں کا وصال ہوا ہے تو کوئی جیکٹ لو، مدرسے چلے جاؤ. کسی بچے کا ہاتھ پکڑو، مارکیٹ لے جاؤ، بیٹے خرید، جوتے خرید، موزے خرید، جیکٹ خرید. اللہ کی قسم جب وہ پہن کے اسے پڑھے گا اور گرمائی اس میں آئے گی اور وہ مسکرا کے جب قرآن پڑھے گا، کوئی دعا کرے نہ کرے، ادھر طالب علم کا دل خوش ہوگا، ادھر اللہ رحمت کے دروازے تیرے مرنے والے کی قبر میں کھول دے گا. بے شک. یہ کام کیا. جس کو دیکھو پیٹی لے آ رہا ہے، جسے دیکھو پیٹی لے آ رہا ہے. سبحان اللہ. بے کبھی شک. کبھار. اور دوسری بات، واہ. اللہ توفیق دے تو ایصال ثواب ہی کی تو نیت ہے. کسی بھی طالب علم کو جاؤ، اس کی جیب میں پیسے ڈال دو، کتنوں پہ ناشتے کا خرچہ نہیں اپنی طرف سے لگا دو. اور میں نے تو اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں، اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں سبحان اللہ. بے کہ شک. جس گھر میں روٹی کے لالے تھے نا، انہوں نے ایک پڑھنے والے کو اپنے گھر پہ لگا لیا کہ حضرت جی ایک قرآن پڑھنے والا بچہ ہمارے گھر لگا دیں، ہم اسے کھانا کھلانا چاہتے ہیں. تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری محنت سے اللہ اتنا نہیں اتارتا جتنا قرآن پڑھنے والے کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ اتار دے گا. بے شک. ایک تو قرآن والا، دوسرا مہمان، تیسرا بھوکا. 3 نسبتیں اس کے پاس ہیں. اور بھوکا تو اگر کتا بھی ہو اسے کھلا دو، اللہ قبول کر لے تو جنت مل سکتی ہے. اور پھر یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان. ہو مہربانی کرو، قرآن پڑھنے والوں کی عزت بھی کیا کرو، قدر کیا کرو ان کی. حضرت امام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن خواب میں تھے، سو رہے تھے، خواب میں حضور آ گئے. خواب میں حضور آ گئے تو یہ راز کب کھلا؟ جب ایک دن درسگاہ میں پڑھا رہے تھے. بے شک سبحان پڑھاتے اللہ. پڑھاتے شاگرد کہنے لگے حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ بے شک سبحان آپ کے منہ سے اللہ. مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ جب اتنی بات کہی نا تو کہنے لگے یہ راز ہے. تو بچے کچھ بڑے منہ چڑے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے قریبی استاد کے لگے ہوئے کہ نہیں بتاؤ گے ہم تو جائیں گے نہیں. کہ اچھا پوچھو گے ضرور. کہا ہاں. فرمانے لگے ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں حضور آئے
مجھ سے فرمانے لگے میرے قاری ذرا قرآن پڑھ کے سنا. کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, حضور نے اپنے لب لگا کے میرے لبوں کو چوما. فرماتے ہیں جس دن سے حضور نے چوما گئے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مجھ کو عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے. ہاں تو یہ ان کی شان ہے, اور یہ قیامت کے دن بھی پتہ چلے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے. فرشتے کہیں گے کیسے پتہ چلے گا یا اللہ یہ قرآن والا؟ فرمایا منہ سونگو, جس کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا. تو یہ ان کی شان ہے, ان کی قدر کرے, ان کی عزت کرے. بندہ کہہ دیتا امام صاحب ہی تو ہے, امام صاحب ہی تو ہے. بھائی امام ہے کوئی چپڑا سی تھوڑی ہے, امام صاحب ہی تو ہیں. تو یہ امام جو ہے مصطفیٰ کی مصلی کا بھی وارث ہے, اور وارث کا مالک کو سب پتا ہوتا. یہ یاد رکھیے, بادشاہ کو وزیر کی سب خبر ہوتی ہے. کس نے کیا کھلایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے, کس نے کیا سنایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے. یاد رکھنا جو علماء کی, ائمہ کی, قرآن والوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. سب سے پہلی سزا تو یہ رکھی اللہ نے کہ جو علماء کی مخالفت کرے گا 7 پشتوں تک اللہ اس کے خاندان سے علم اٹھا لیتا ہے. یہ چھوٹی سزا نہیں ہے, یہ بہت بڑی سزا ہے. یہ سزا اس سے پوچھو جو موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور 4 بیٹے سامنے ہو اور کسی بیٹے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. اس سے پوچھو کتنا بڑا آج منحوس ہو کے دنیا سے جا رہا ہے. سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جس کو خدا نے 4 بیٹے تو دیے لیکن ایک بیٹا بھی قرآن کی خدمت میں نہ لگا سکا. سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس لیے کہ یہ فکر کب ہوگی جب سانسیں رکیں گی, تب کہے گا ہو ہمارا بھی تو حساب الٹا ہے. زغم بھائی ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں, وہ آئی سی یو میں رکھا تو یہ جوس کی تھیلی لے کے جا رہے ہیں, 1 درجن کیلے, 1 کلو سیب, کس کے لیے بھائی؟ وہ تو آئی سی یو میں رکھا ہے تو یہ پھل پہ پھل لے کے جا رہا ہے. مگر وہ دیکھتا ضرور ہے, کچھ بول تو نہیں سکتا. وہ دیکھنا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے. تمہارے جوس دیکھ کے روتا ہے, وہ تمہارے پھل دیکھ کے روتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہائے میں انہیں کھا نہیں پا رہا ہوں, ہائے میں انہیں پی نہیں پا رہا ہوں, اس لیے نہیں. وہ اس لیے سوچ رہا کاش تم اس جوس کی جگہ کوئی میرے لیے قرآن کا قاری بلا لائے ہوتے, کوئی سورہ رحمان کا پڑھنے والا لے آئے ہوتے, کوئی سورہ یاسین والا لے آئے ہوتے. لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جوس لے کے جا رہے ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں جا رہا. لیکن وہ نصیب والے ہیں جن کے خاندان میں حافظ ہے, جن کے گھر میں قاری ہے. پھر بندہ بے بسی کی موت نہیں مرتا. سبحان اللہ. سانسیں اٹکتی ہے نا تو بیٹا کڑوٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ابا اداس نہ ہونا, جو زندگی تو نے میرے لیے لگائی آج اس احسان کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے. ابا بے بسی کی موت نہیں مرے گا. تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا, مزدوری کر کے قرآن پڑھایا, لوگوں کے دھکے اٹھا کے قرآن پڑھایا. تو نے لوگوں کی گالیاں سنی لیکن مجھے قرآن کی ڈیوٹی سے نہیں ہٹایا. تو نے دھوپ میں مزدوری کی لیکن مجھے ٹھنڈ میں رہنے دیا. تو نے بارش میں مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے الگ نہ کیا. تو نے سردی کے موسم میں بغل میں ہاتھ دے کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دی لیکن کبھی مجھے مدرسے سے نہیں نکالا. اے باپ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے تو نے مجھے آج تیار کر کے کھڑا کیا تھا. اے باپ آج تیرا بیٹا حق ادا کر کے دکھائے گا. اب بیٹے نے پڑھنا شروع کیا ہے تو صرف سانس کے ساتھ قرآن نہیں رکا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے کی زبان چل رہی ہے, کفن دیا جا رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, جنازہ چل رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, قبر میں اتارا جا رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, سوال ہو رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, حساب ہو رہا ہے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. سب چھوڑ کے آ گئے لیکن بیٹے نے مسکرا کے کہا باپ اداس نہ ہونا, یہ تو دنیا والے تھے, میں قرآن والا ہوں. ان کی یاری یہاں تک تھی اور میری یاری قبر تک نہیں. میں اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا نہیں کر دے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے بیٹے کو قاری بناؤ, بیٹوں کو عالم بناؤ, بیٹے کو دین کی لائن میں لاؤ. ہم یہ نہیں کہتے مت پڑھاؤ, سبحان اللہ. ہندی انگلش پڑھائیے, لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناؤ, مصطفیٰ کے دین کا عالم پہلے بناؤ. یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈینگو چلا نا تو ڈاکٹروں نے پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگایا, پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگائی. یہ لوٹ کھسوٹ جو کچھ رہتے جنہیں 6 مہینے ہوئے تھے پریکٹس کرتے ہوئے, انہوں نے بھی بلڈنگیں بنا لی.
اعتراض بلڈنگوں سے نہیں، سبحان اللہ، سوال بے یہ شک۔ ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے ساتھ دھوکہ نہ کر۔ کاش اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو سوئی لگانے جاتا نا، اگر غلط دوا ہوتی میرے نبی کا فرمان روک دیتا کہ تجھے حق نہیں کسی کو تکلیف دے۔ خدا کی قسم تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا، اور یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کینسر کے مریض کو بھی تو ہاتھ لگا دیتا نا تو تیرے ہاتھ میں سوئی ہوتی، زبان پہ قرآن ہوتا، ادھر قرآن کام کرتا ادھر سوئی کام کرتی، اللہ کینسر کو بھی قرآن کی برکت سے ختم فرما دیتا۔ آج کھانسی بھی انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ معاف فرمائے بھائی، دین ضرور بچوں کو سکھاؤ، دین سکھائیے بچوں کو، قرآن سکھائیے، خاص کر کے آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہو نا تو انہیں دین سے جوڑیے۔ ہماری مائیں 8 سال تک تو یہی کہتی ہیں ابھی میرے بچے نے دیکھا ہی کیا، ہمیں نہ سمجھ جائے، 14 سال کا اونٹ ہو گیا کہ نہ بھی کچھ دیکھا ہی نہ، ابھی عقل آ جائے گی نا۔ بے شک، پرورش سبحان 14 اللہ۔ سال کے بعد نہیں، پرورش تبھی شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے۔ بے شک، سبحان جب ماں کے اللہ۔ شکم میں آتا تبھی سے، اور جب دنیا میں آ جائے اور شعور اس کو ہو جائے نا، پھر اسے دین سے جوڑو، اسے بسم اللہ یاد کراؤ، کلمہ شریف یاد کراؤ، تاکہ اگر مر جاؤ تم تو جہاں تمہارے جنازے میں بڑے بڑے قاری آئیں، مولوی آئیں، بڑے بڑے عالم آئیں، وہاں ساتھ میں گھر والوں سے کہہ کے مرنا کہ میری قبر پہ میرے 5 سال کے بچے کو بھی بھیج دینا۔ یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، ہو سکتا ہے کسی عالم کی دعا رد ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی قاری کی دعا رد ہو جائے، لیکن جب چھوٹا بچہ تیرا ہاتھ اٹھائے گا نا، وہ چھوٹی زبان توتلی زبان سے کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہے، اسے بخش دے۔ اللہ کی قسم رب کی رحمت جوش میں آ جائیں گی، آواز دے گا فرشتوں واپس لوٹ آؤ، حساب کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بے حساب اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ اگر فرشتے کہیں گے کیسے، رب فرمائے گا اس کی قبر کے اوپر 5 سال کا اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس نے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، کہ یہ بچہ مجھ سے کہے میرے باپ کو بخش دے اور میں اسے نہ بخشوں، یہ میری رحمت کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ بچے بھی قبر پہ لے جائے، بڑے بڑے تو دعائیں کریں گے، بچوں سے دعائیں کراؤ۔ بس مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر جواب نہیں مفتی صاحب، جواب نہیں، زندہ باد۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وجہ تھی جو صرف ابو سفیان کو بڑے دشمنوں میں ایمان کی دولت ملی، اور ملتی کیوں نہ میرے حضور کی جھولی جو پھیل گئی تھی، حضور ہاتھ اٹھائیں مانگے اور نہ ملے، سبحان اللہ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دیتے بے ہیں شک، سبحان اللہ۔ تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اجابت کی ضمانت پہلے آ جاتی ہے۔ ہے واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے مانگا تھا ابو سفیان کو، اور کس لیے؟ اس لیے کہ بیٹی کو جو عزت دی تھی ابو سفیان، خدا را اللہ اکبر۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی پرورش ہوئی، صبر کے سانچے میں پوری زندگی گزاری، اور وہ دن بھی آیا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضور کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ بستر پہ لیٹی نا، سبحان اللہ، بے شک۔ آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضور کو بلایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، حضور آئے اور یوں دامن پھیلا کے کہنے لگی حضور آپ اپنا ایک ہاتھ دیں۔ حضور نے اپنا ایک ہاتھ دیا، کہا میرا دامن پکڑے۔ حضور نے دامن پکڑا لیا ایک ہاتھ سے، ایک طرف حضرت خدیجہ نے پکڑ رکھا ہے، دوسری طرف حضور نے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ میں حضور کر لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگو۔ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے، خدیجہ کیسی بات کرتی ہو، تم نے ساری دولت میرے نام پہ قربان کر دی، کبھی محمد سے اتنا تک نہیں کہا مجھے ایک لقمہ کھانے کا چاہیے۔ اللہ اکبر، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جب اتنی بات کہی کہنے لگی حضور سب سے پہلی بات تو بس اتنا بتا دیں آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟
آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. خدیجہ کیسی بات کر رہی ہو؟ اللہ. میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے. کہنے لگی کچھ اور بھی مانگو؟ بے شک فرمایا سبحان ہاں اللہ. مانگو. کہنے لگی حضور میری کچھ باتیں ہیں. کہا کون سی بات؟ بے شک سبحان کہ میرے اللہ. پاس واہ. ایک صندوق ہے، ایک پیالہ ہے، ایک ہار ہے. یہ 3 تحفے ہیں میرے پاس. میرا ایک صندوق میری بڑی بیٹی کو دے دینا، یہ ہار میرا فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ پیالہ فلاں بیٹی کو دے دینا. تینوں بیٹیوں کو ایک ایک چیز دے دی. بعد میں بچی حضرت فاطمہ. حضور کہنے لگے خدیجہ تینوں بیٹیوں کو ایک ایک تحفہ دے دیا، فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ جب اتنا سنا نہ چیخ نکل گئی حضرت خدیجہ کی. سبحان اللہ. بے شک. کہنے لگے حضور میری 3 بیٹیاں یہ بڑی ہیں، انہیں میں نے دے دیا، چوتھی واہ. بیٹی کو میں نہیں آپ کو دینا ہے. میرے حضور نے فرمایا کیا؟ تب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری چوتھی بیٹی فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر اس کا جینا مشکل ہوگا. کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. بعد بے میری شک. فاطمہ کو رونے مت دینا. یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہی. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا خدیجہ میرا وعدہ رہا پوری زندگی میں فاطمہ کو رونے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور یہ کہہ کے تو باہر چلے گئے. حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا امی کے سرہانے بیٹھی. اور لوگوں تم نے اٹھتے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، تم نے ماؤں کی روح نکلتی بھی دیکھی ہوگی. کسی کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، ماں کو چھوٹی اولاد کی فکر ہوتی ہے. وہ جاتے جاتے اگر سانس حلق پہ آ گئی ہو پھر بھی اپنے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے بچے کو رونے مت دینا. اللہ اکبر. یہ تاریخ کبھی چلو نہ چل کے دیکھو اس مقام پر جہاں حضور ماں کا سر دبا رہے ہیں اور حضور کی امی زمین پہ لیٹی ہیں اور حضور کے گود میں سر رکھا ہوا ہے. تب حضرت سیدہ آمینہ نے حضرت ام ایمن کو آواز دے کے کہا تھا ام ایمن ذرا قریب آؤ. کہا جی. اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضرت آمینہ نے ام ایمن کے حوالے کر کے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا لال تیرے حوالے ہے. کہا میرے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا. فرماتی ہیں یہ تاریخ سال جملہ نبی کی امی نے کہا تھا. فرمایا تھا ام ایمن جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں وہ بچے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں. اے ام ایمن میرے بیٹے محمد کو کبھی دیوار سے لگ کے مت رونے دینا. اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا میری روح تڑپ جائے گی. اللہ اکبر. یہ ماں ہوتی ہے جب جاتی ہے تو چھوٹوں کا خیال زیادہ رہا کرتا ہے. ہر حال میں چھوٹے بچوں کے لیے بار بار کہتی میرے بچے کا خیال کرنا. ہم نے تو مرنے والوں کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہی انتقال کر جاتے ہیں. عجیب رشتہ ہوتا ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، عجیب تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ماں کا. اللہ اکبر. سیدہ پاک ماں کے سرہانے بیٹھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس. آپ کی باقی بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کی زبان پہ نام آیا یا فاطمہ. کہتی لبیک یا امی. اے میری ماں میں حاضر ہوں. کہا فاطمہ میرے قریب آؤ. حضرت فاطمہ قریب آئی. ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا فاطمہ تم سے بھی کچھ مانگو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا سوال تھا چھوٹی فاطمہ سے. یہ بہت بڑا سوال تھا. کہا ماں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اے فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہاری والد کے قدم سے قدم ملا کے ان کی حمایت کی ہے. کبھی زندگی میں نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا ہے. اے فاطمہ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن جاتے جاتے مجھے ان کی جدائی کا غم رلا رہا ہے. مجھے فکر ہے تو محبوب کی فکر ہے. میرے بعد حضور آئیں گے تو بڑھ کے ہاتھ کون پکڑے گا؟ جب وہ آئیں گے تھک کر کے تو ان کے درد کو کون پوچھے گا؟ اے فاطمہ جب لوگ پتھر ماریں گے تو ان کے غم میں شریک کون ہوگا؟ اس لیے کہتی ہے فاطمہ آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے ماما کو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا فاطمہ میرے بعد اپنے والد کو کبھی میری کمی محسوس مت ہونے دینا. پوری زندگی ماں کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے، بیٹی کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے. یہی وجہ ہے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اس لیے آقا کہتے تھے جو فکر ماں بیٹوں کی کیا کرتے ہیں میری بیوی کے بعد جو ماں کا پیار ملا ہے مجھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے ملا ہے. یہ حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اتنا پیار فاطمہ نے حضور کو
کو دیا تھا اور یہ وعدہ خاتون جنت نے اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے لیا تھا کہ میں وعدہ کرتی ہوں ماں پوری زندگی کبھی ان کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہ بیٹی ایک چیز اور کہو، کہ ہاں مانگو، کہ کچھ اور مانگ لو، ہاں مانگ دیا جائے گا، کہ بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، جاؤ اپنے والد کے پاس چلی جاؤ، ان کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے، کہنا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اور یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے کہ تم نے ہاسپٹلوں میں جا کے نہیں دیکھا کہ اگر پتہ چل جائے باپ بیمار ہے تو بیٹیاں بچے چھوڑ کے ہاسپٹل آ جایا کرتی ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ باپ کی سانسیں تھم رہی ہیں تو موسم کی فکر کیے بغیر بیٹیاں گھر چھوڑ دیا کرتی ہیں، اس لیے کہ ماں آخری لمحے کی مہمان ہے، باپ چند منٹوں کا مہمان ہے۔ ہم نے تو صاحب بڑے بڑے جنازے بھی دیکھے ہیں جہاں پر بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں، رونے کے بعد سگریٹ لگایا کم دور ہو گیا، مسالہ ڈالا کم دور ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مثال تم نے دیکھی ہو تو بتانا کہ کوئی بیٹی آئی ہو باپ کے جنازے پہ 5 منٹ بیٹھ کے چلی گئی ہو، کوئی بیٹی آئی ہو جو ماں کے جنازے سے اٹھ کے چلی گئی ہو۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے یا ماں کا جنازہ ہوتا ہے بیٹیاں نظریں نہیں ہٹایا کرتی، اٹھنا تو بڑی بات ہے، جنازے چھوڑ کے نہیں جایا کرتی، وہ جانتی ہے یہ چہرہ کچھ دیر کا مہمان ہے، پھر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، پھر جب یہ چلا گیا تو کس کو باپ کہہ کے پکاریں گے، کس کو آواز دے کے ماں کہیں گے۔ یار کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ جب جنازے گھر سے چلے گئے تو بیٹیاں دوڑی ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو، ہمیں بھی باپ کے جنازے کے ساتھ لے چلو، ہمیں بھی ماں کے جنازے کے ساتھ لے چلو۔ تو بتا تو صحیح یہ درد کس لیے ہے، یہ پیار کس لیے ہے، یہ اتنا احساس کس لیے ہے، کبھی سوچا تو کہو۔ اللہ اکبر، جنازے کے ساتھ بیٹیاں کیوں جایا کرتی ہیں؟ جانتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ملے گا۔ جب ماؤں کے جنازے جاتے ہیں تو بیٹیاں اس لیے تڑپ جاتی ہیں کہ آج کے بعد کسی سے درد دل نہیں کہہ سکتے ہیں، کون ہے جو حال دل سنے گا۔ وہ یار صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا غم گسار چلا جاتا ہے، صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا درد مند چلا جاتا ہے، صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا رازدار چلا جاتا تھا۔ وہ جو درد دل سنا کرتے تھے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں تو پھر بیٹیاں جیا نہیں کرتی بلکہ جیتے جی بیٹیاں غم میں مر جایا کرتی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کیا کہنے ہیں حضرت، سبحان اللہ۔ عجیب رشتہ ہوتا ہے بیٹی کا ماں کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ۔ تو کوئی جنازہ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، جس جنازے سے بیٹی اٹھ گئی ہو نہیں اٹھا کرتی، اور تم سے بھی گزارش ہے خدا را اپنی ماں کا احترام کرنا۔ بہت آسان ہے ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دینا، ان کے مرنے کے بعد ماں کی عظمتوں کو پڑھنا۔ ماں کی عظمت بتا، کبھی جیتے جی پوچھ لی ہوتی اماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں کے نام پہ اگر ایک شعر پڑھ دوں تو لوگ پیسے دینے لگ جائیں گے۔ مجھے بتا، جتنا پیسہ تو نے ماں کے نام پہ شاعر کو خطیب کو دیا، کبھی اتنا پیسہ تو نے ماں کو سامنے کھڑے کر کے اس کے اوپر نچھاور کیا ہو تو بتا ہے؟ کبھی تو نے ماں کو یہ کہہ کے پیسے دیے، ماں تو نے سردی میں اٹھ کے مجھے دودھ پلایا؟ آج لے ماں، میں تیرے نام پہ تیرے نام سے اتنے نچھاور کر رہا ہوں، کبھی ماں کا سر سے اتار کے غریب کو دے، پھر دے خدا کی قسم تیرے گھر میں رحمت بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی۔ ہاں، لیکن ماں کا پیار صرف جلسوں کے لیے رہ گیا، ماں کا پیار صرف مجمع کے لیے رہ گیا۔ گھر میں کتنا پیار کرتے ہو ماں سے؟ مجھے بتاؤ، کبھی ماں نے کہا بیٹے پان چاہیے تو تو نے کبھی کہا تو نہیں کہ پان ابھی ختم ہو گئے تھے کیا، ابھی تو لا کے دیے تھے؟ کبھی تیری زبان پہ یہ جملہ تو نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا نا تو تجھے حق ہے ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا، اور اگر تو نے ایک بار بھی اتنا کہہ دیا کہ اتنی جلدی ختم ہو گئے تو تجھے حق نہیں ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا۔ میری بات سننا اور خدا را ماں کی عزت کرنا۔ یہ ہر دور میں ستائی گئی ہے، یہ ہر دور میں ستائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بیٹی تھی، جب یہ پیدا ہوئی تو بیٹی کے نام پہ لوگوں نے ستایا۔ بیٹی آئی ہے، بیٹا ہوتا تو منہ مٹھا کر آیا جاتا، اسے پیدا ہوتی ہی ستایا گیا۔ اس نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا، جب یہ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی، یہ اپنے باپ کو باپ کہہ کے آواز دینے لگ گئی، اور اس سے بڑا بیٹا تھا نا تو باپ پردیس سے کما کے آیا، جیسی گھر میں قدم رکھا تو اس نے بھی بیٹی کا نام نہیں لیا، اس نے بھی زینب اور فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا، اس نے بھی پہلے بیٹے کو آواز دی، اور ہم نے نام لینے میں بیٹی کو رسوا کر دیا۔ ہم نے قدم رکھتے ہی پہلے بیٹے کا نام لیا،
لیکن سن، تو نے صرف بیٹے کو نام لے کے پکارا تھا. کبھی غور کر کے دیکھنا، بیٹا پیچھے آتا، بیٹی دوڑ کے آگے آیا کرتی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، بیٹی دوڑ کے آگے آتی ہے. لیکن ہم صرف بیٹوں کو آواز دیتے، لیکن بیٹی اگر پھر بھی پہلے آ گئی، باپ نے کہا پیاس لگی ہے پانی لے کے آ. تو نے بیٹی کے ہاتھ میں گلاس دے کے اسے کنارے کر دیا اور بیٹے کو گود میں لے کے چومنے لگ گیا. تو نے بیٹی کو پھر رسوا کر دیا. لیکن وہ بیٹی تھی، اس نے شکوہ نہیں کیا. اس نے نہیں کہا ابا تو نے مجھے نظر انداز کیا. وہ بات سمجھ گئی. خدا نے یہ ہر بیٹی کو، ہر عورت کو یہ مادہ دیا ہے. وہ ہر انسان کو پہلے نظر میں دیکھ کے پرکھ لیتی ہے کہ یہ دیکھ کس نظر سے رہا اور یہ سوچ کیا رہا. ہاں، چاہے وہ بیٹی ہو، تمہاری ماں ہو، یا تمہاری بہن ہو، یا تمہاری بیوی ہو، وہ پہلی نظر میں سمجھ لیتی ہے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. وہ سب کو جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی، منہ کو تالا لگائے رکھا. کبھی نہیں کہا ابا تو نے مجھے نظر انداز کیا. تو نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور تو نے بیٹے کو پیار کیا. بیٹی دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھ گئی. اور پھر جب بیٹی نے شعور کی دہلیز پر، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تو پھر باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے سوکھنے لگ گیا. ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا ابا کیا بات، کھانا کم کھا رہے ہو؟ تو پھر جب باپ کا جواب آیا، باپ نے کہا بیٹی اب تو جوان ہو گئی ہے، اب روٹی اچھی نہیں لگتی. بیٹی پھر رسوا ہو گئی. اپنے دل میں کہنے لگی یا اللہ کیا میں اتنا بڑا بوجھ تھی اپنے باپ کے لیے؟ سبحان اللہ، بے شک. کیا میں اتنے بڑا بوجھ تھی کہ اس کے لیے اب روٹی بھی میری وجہ سے مشکل ہو گئی؟ بیٹی پھر رسوا ہوئی. اور اگر کمزور باپ تھا، بیٹی کو رخصت نہ کر سکا، عمر تھوڑی بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر اس سماج نے مار ڈالا بیٹی کو. اس سماج نے کہا کہ ہاتھی پال رکھا ہے، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں تک جاتی ہے، بیٹی محلے والے تانے دے رہے ہیں، تو پھر بیٹیاں رو کے کہتی ہیں یا اللہ یا تو عزت کی زندگی دے یا پھر موت دے دے. ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی. پھر جب قسمت سے اگر اس کے دن بھی پھرے تو کچھ دولت کے بھکاری آ گئے، دولت کے کتے آ گئے. 10-10 لاکھ میں بکنے والے، 20-20 لاکھ میں نوٹ میں کھسوٹنے والے آ گئے. پھر ان ظالموں نے بیٹیوں کو نوچنا شروع کیا. پھر بیٹی جہیز کے نام پہ ستائی گئی. اگر یہاں سے رخصت ہو کے سسرال چلی گئی تو پھر غربت کے نام پہ ستائی گئی. تیرے باپ نے کیا دیا، تو لائی کیا ہے؟ ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی. لیکن یاد رکھنا، یہ ہر دکھ کو صرف یہ سوچ کے برداشت کرتی رہی ایک دن خدا میری گود بھرے گا، میری گود میں بھی کوئی بیٹا آئے گا. دنیا نے ستایا ہے، میرے ہر خواب پیروں کے نیچے روندے گئے، میری کوئی تمنا کہیں پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ بیٹا دے گا نا تو میرا بیٹا میری حسرتیں پوری کرے گا. یہ سوچ کر کے ماں 1000 دن مرتی رہی، مر مر کے جیتی رہی. اگر آج تمہاری ماں تمہارے سامنے ہے، تجھ میں صرف بیٹا نہیں دیکھتی، تجھ میں زندگی بھر کے خواب دیکھتی ہے. تیرے اندر ہر دکھ کا علاج ڈھونڈتی ہے ماں. اگر آج ماں ہے اور تو بھی زندہ ہے تو جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کر لے. کم سے کم اتنا پیار ماں کو دے دے کہ جو دکھ زمانے نے دیے تھے ان دکھوں کا احساس ختم ہو جائے. ہم وہ خدمت تو ماں کی نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں پرورش کیا، پروان چڑھایا. ہم وہ اس کا صلہ تو نہیں دے سکتے، کم سے کم اس کے کچھ غموں کو تو ہلکا کر سکتے ہیں. بس ماں کی قدر کرنا، ماں کی خدمت کرنا. کبھی ماں آواز دے تو دوسری آواز کا موقع مت دینا. کبھی اس کے جواب پہ اپنا اونچا آواز کر کے جواب مت دے دینا. اللہ اکبر. ماں ماں ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خاتون جنت ماں کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہے. ماں کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہ محبوب کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے. کہنا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اتنی بات حضرت فاطمہ زہرا نے سنی. ماں کے لبوں پہ لب رکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی ماں بھی جانے کی بات نہ کرو، میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، آپ کے بغیر کبھی دل نہیں لگے گا. اے ماں تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی کر، وقت کم ہے، باپ سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا مجھے چادر دیں گے کہ نہیں دیں گے. اتنا سنا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اٹھی ہے، حضور کے پاس پہنچی. میرے حضور صحن میں ٹہل رہے ہیں، حضور کے دامن کو پکڑا. حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے. فرمایا فاطمہ بات کیا ہے؟ کہا ابا جی امی نے بہت بڑا سوال کیا ہے. بیٹی کون سا سوال؟ کا کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے. ایک با جان یہ چھوٹا منہ بڑی بات میں کیسے کہوں؟ کا بیٹی بتاؤ تو صحیح. خاتون جنت کہتی ہیں ابا امی جان کہہ رہی ہیں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. فاطمہ
پھر یہ کہتی ہیں آپ کے کاندھوں پہ جو مزمل والی چادر ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے. میرے حضور نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, وہاں آئے جہاں خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہے. فرماتے خدیجہ بتا تو صحیح تجھ کو اس چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. مانا کہ زندگی اسلام کے لیے خرچ کی ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے. ہو سکتا کہ پوری قربانی منہ پہ مار دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خرچ کو منہ پہ مار دے. اے رسول اللہ قبر میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا پتا کس کی غلامی کر کے آئی ہے تو ثبوت کیا پیش کروں گی. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں محبوب کفن میرا ہو, چادر تیری ہو, قبر میری ہو, چرچا تیرا ہو. چاہتی یہ ہوں مصطفیٰ چادر دیں تاکہ اس میں کفن مل جائے. میرے حضور نے کہا تھا اے خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے, اگر کھال بھی مانگ لیتی محمد اتار کے دے دے. اے ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جواب نہیں حضرت, جواب نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ اکبر. ابھی کاندھے پہ ہاتھ گیا اتنے میں جبریل امین آ گئے. فرمایا اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال بھی مانگ لیتی تو میں اتار کے کھال بھی دے دیتے. اللہ اکبر. اتنے میں جبریل آ گئے. محبوب خدیجہ کو چادر نہ دیں. کیوں؟ کہا رب نے فرما دیا ہے کہ خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں ضمانت کے طور پہ چادر جائے. کہا رب فرما رہا ہے محبوب خدیجہ کو کفن میں قبر میں بھیجو, اللہ نے رحمت کی چادر پہلے اتار دی ہے. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت کی امی ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. وصال ہوا حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. بات بہت لمبی ہے. جب وصال ہوا اس کے بعد پہلی شام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت فاطمہ کی آئی. بڑی دردناک شام تھی. جب حضور دفن کر کے واپس آئے اور حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا ابو میری امی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. اس وقت حضور کے آنسو تھے اور خاتون جنت تھی. بہت دیر تک حضور سینے سے لگا کے بیٹی کو روتے رہے. پھر اللہ نے صبر کی توفیق اور ہمت بخشی. پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ. دیکھیے بڑوں کو تو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا. بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا. حضور نے بیٹی کو سمجھایا. المختصر یہ کہ زندگی گزری اور ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری, ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری کہ جب آپ رخصت ہو کے جانے لگی حضرت علی کے گھر, میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ اب تک تم پر میرا حکم چلتا تھا, آج کے بعد علی کا حکم چلے گا, علی کا حکم چلے گا. اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی فاطمہ کبھی علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو میرا علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. جو میرا علی پورا نہ کر سکے. اتنا پیار حضور حضرت علی سے بھی فرماتے تھے کہ کبھی ایسا سوال مت کرنا. رخصت ہو کے آ گئی. 3 دن گزر گئے, چہرہ اتر گیا, پیلا پڑ گیا چہرہ. حضرت علی ایک دن کہنے لگے فاطمہ بڑی کمزور لگ رہی ہو, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو سچی تھی نا, جھوٹ کا کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. توجہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا پیار حضور اپنی بیٹی سے فرماتے. کبھی حضور سفر میں باہر جاتے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے, اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے, اس لیے کہ بیٹی کی جدائی زیادہ دنوں تک کی برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہ حضور کا پیار تھا. ایک دن حضرت علی آ گئے, وہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے. جب گردن جھکا کے بیٹھے میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حیا تھی نا آنکھوں میں, کچھ نہ کہہ سکے. پھر میرے حضور نے کہا علی کیسے آئے؟ تیسری بار میرے حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا پھر میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر. تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت علی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگے اللہ و رسول عالم. جو علی کے دل میں ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. میرے حضور نے فرمایا علی اب جوان ہو گئے ہو, سیانے ہو گئے ہو, بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری شادی کے بارے میں, نکاح کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ اتنا سننا تھا. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے.
کہنے لگے حضور یہ سوال تو باپ سے کیا جاتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے سر پہ تو باپ کا ہی سایہ نہیں، میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں، حضور آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں۔ حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلے گئے۔ جب گھر کی طرف چلے جبریل آ گئے، حضور کدھر؟ کہا فاطمہ سے اجازت لینے جانا ہے۔ حضور اجازت؟ ہاں۔ کہا رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ زمین پہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے علی میں بھی جانتا ہوں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تعلیم امت کے لیے، امت کے سبق کے لیے، اس لیے حضور نے فرمایا تعلیم امت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور گئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بیٹی جی بابا علی دروازے پہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹی تھی اور پھر وہ بیٹی حیا جس کے دروازے کا پانی بھرتی ہو، بے شک سبحان اللہ، اور شرم بڑھ بڑھ کے جس کے دامن کو بوسے دیتی ہو، وہ حیا والی بیٹی، اس کے سامنے نکاح کی بات، باپ کے سینے سے سر لگ گیا۔ کہنے لگی ابا جی یہ سوال تو اماں خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میں بتاتی، لیکن اب میں کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر۔ حضور نے بیٹی سے کہا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ کہنے جس میں ابا کی رضا اس میں میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا نا، جب بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، جب نکاح کی بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے حضور بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں علی کے ساتھ۔ دوڑ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کام آپ نے مجھے بتا کے کیا، یا رسول اللہ آج ابوبکر کو بتایا تک نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ابوبکر کیا کرتے؟ کہنے لگے حضور خواہش میری تھی آپ کی بیٹی جب دلہن بنے اور علی کے گھر رخصت ہو کے جائے تو حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز میں جتنی دولت ہو ابوبکر صدیق کی ہونی، سبحان اللہ، سبحان ابوبکر صدیق کی ہونی چاہیے۔ ہے شرم نہیں آتی؟ کہنے ہیں حضرت، آج لوگ لڑانے میں لگے رہتے کہ صاحب انہوں نے ان کا حق مارا۔ اور کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ، جس پیسے سے حضرت علی نے مہر دیا، سمجھ رہے میری بات؟ کہیں زیادہ بڑی تو نہیں ہو جائے گی، کبھی پیٹوں میں درد ہو جائے، درد ہو تو ہو، کلیجے پھٹے تو پھٹیں، ورنہ جانتے ہو سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا تھا نا وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ ان کے آپس کے پیار تھے۔ جو مشورہ نکاح کا دیا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، جو جہیز کی بات کی ہے ابو بکر نے بات کی ہے۔ حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز ابو بکر کی طرف سے ہونا چاہیے۔ میرے حضور نے کہا تھا ابو بکر بیٹی میری، اور کس جہیز کی بات کرتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ قیامت تک بیٹیوں کی کہانی پڑھی جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں ہے، خاتون جنت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی بیٹی لاجواب ہے اسی طرح جہیز بھی لاجواب ہونا چاہیے۔ ابو بکر چاہتا ہے کہ جہیز ایسا دوں کہ دنیا کا آنے والا بڑے سے بڑا تاجدار جب جہیز دینے پہ آئے تو آخر میں یہ کہنا پڑے کہ میں نے سب سے زیادہ دیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز میری بیٹی کا نہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون جنت ہے۔ جب نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کی باری آئی، جہیز کی بات آ گئی، اتنے میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پردے کے اندر ہے، حضور ابو بکر سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش تھی، میری طرف سے جہیز ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے نہیں ابو بکر وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اتنا قیمتی جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ جب یہ بات ہونے لگی اندر سے پردے کے اندر سے خاتون جنت کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جہیز چاہیے۔ جب اتنی بات آئی نا اندر سے حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا لوگی، میری بیٹی ہو کے جہیز کی بات کر رہی ہو، فاطمہ کیا کمی ہے تمہارے دامن میں؟ تم کہو گی تو سونے چاندی کے پہاڑ تمہارے ساتھ ہوں گے، تم کہو گی تو ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اے بیٹی بتاؤ چاہیے تو کیا چاہیے؟ خاتون جنت کہتی ہے ابا مجھے ہیرے چاندی نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ کہا بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہتی ابا جان یاد کیجئے ایک دن آپ نے مجھے بتایا تھا جب قیامت کا
दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते भी गर्दन झुका के खड़े होंगे, अंबिया की भी हिम्मत नहीं होगी जो जोर से सांस ले सके। कहा हाँ बेटी, कहा तो था। आपने फरमाया था अब्बा जान कि उस वक्त सबसे पहले अगर किसी को इजाजत होगी तो वो मुझे इजाजत होगी, और आपने कहा था जब मुझे बोलने की इजाजत होगी तो बेटी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, औलाद के लिए नहीं मांगूंगा, नस्ल के लिए नहीं मांगूंगा, सबसे पहले उम्मत के गुनाहों की माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है बाबा याद है जब आपने मुझसे बताया था कि सबसे पहले आप उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। हाँ बेटी मुझे याद है। खातून जन्नत कहती है बाबा बस यही जहेज है। का क्या चाहती हो? का बाबा जब क़यामत के दिन आपको उम्मत के लिए दुआ की इजाजत मिले तो आत्मा का जहेज ये है मुझे आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, मुझे आमीन की इजाजत मिल जाए। इतना सुनना था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ एक बयान भेजा है। जिब्रील क्या बयान लाए हो? अब जरा दिल थाम के सुनना। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है महबूब बेटी दरवाजे पे आई है, सवारी बन के खड़ी है, और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, इसलिए फातिमा को खाली नहीं लौटाया जाएगा। महबूब जो सवाल आज फातिमा ने किया है, जो जहेज फातिमा ने मांगा है, इससे कह दीजिए हमने कबूल कर लिया है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, उम्मत के गुनाह तुलने का नंबर होगा, सारे अंबिया चुप होंगे, फरिश्ते खामोश होंगे। मुस्तफा सबसे पहले तुम्हें दुआ की इजाजत दी जाएगी, और तुम्हारे पीछे फातिमा को आमीन की इजाजत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद आवाज आती थी ए मुस्तफा दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझको अता था। है नारे तकबीर। आज रात बर्फ पड़ेगी और कल सुबह मैं लाऊंगी चीनी। पर खान में आइसक्रीम खाई तो मम्मी पक्का। ये प्लान लीक थोड़ी होगा। अरे कुछ लीक नहीं होगा, बिरला नो लीक प्रूफ पाइप्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। फिर नबी की बेटी रुखसत हुई, और रुखसती की बात अजीब मंजर था। हज़रत फातिमा का निकाह हुआ। निकाह के बाद जब रुखसती की बारी आई, सुने जरा गौर से, क्या खातून जन्नत हजरत अकील और हजरत अली ये दरवाजे पे आए। हजरत अकील ने कहा हुजूर हमारे घर की अमानत आपके पास है, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। ये अदब थे उनके, अमानत हमारी हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर अंदर गए। जाने के बाद हजरत उम्मे सलमा से फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया घर में कोई नई चादर हो तो देख के लाओ, कोई नई चादर हो तो देख के लाओ। हुजूर क्या करेंगे? का दरवाजे पे अली फातिमा को लेने आए हैं, और बेटी को नई चादर तो उड़ा के भेजेंगे। हजरत उम्मे सलमा गई, घूम के आई, और फिर आप आकर के हुजूर के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हुजूर खड़े हैं, आपकी नजर हजरत उम्मे सलमा पे पड़ गई। उम्मे सलमा क्या हुआ? तुमसे मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर घर में कोई नई चादर तो नहीं है, घर में कोई नई चादर तो नहीं है। अल्लाह अकबर, नई चादर तो नहीं है। मेरे हुजूर ने ना कहा फिर घर में कोई भी चादर हो तो लेके आ जाओ। तो आपने बगल से वही चादर निकाली जिसमें 16 पैबंद कपड़े के लगे थे, और 17वां पैबंद चमड़े का लगा था। उतारने के बाद हुजूर ने ना जब चादर खोली तो पैबंद गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। मेरे हुजूर ने एक एक पैबंद अपने हाथ से गिना, और गिनने के बाद खातून जन्नत सामने खड़ी थी। आपने चादर खोली, बेटी के सर पे चादर डाली, और डाल के फरमाया फातिमा वादा करता हूँ यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज मोहम्मद अपने हाथ से पहना देगा। क्या कहने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने 17 पैबंदों वाली चादर पहनाई, और पहनाने के बाद
بیٹی کو رخصت کیا. جب بیٹی رخصت ہوئی حضرت علی کے گھر آئیں, بات وہیں آ گئی. 3 دن گزر گئے, کچھ نہیں کھایا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ چہرہ سرد ہے, بدن سرد ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے علی آج 3 دن ہو گئے روٹی کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا. اللہ اکبر, اتنی بات کہی نا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیوں؟ سبحان کہنے اللہ, لگے بے علی شک. میں نے گھر میں ڈھونڈا ملا نہیں, اور تم سے سوال کی ہمت نہیں تھی. فاطمہ کہہ تو دیا ہوتا کہ نہیں, میں گھر سے چلی تھی, میرے باپ نے کہا تھا بیٹی کبھی علی سے کچھ ایسا سوال نہ کر دینا جسے میرا علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھ کے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی فاطمہ کہنا تو تھا نا؟ کہنے لگے نہیں, اگر میں کہہ دیتی تو قیامت میں اپنے بابا کو کون سا منہ دکھاتی. وہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پوری زندگی حضرت علی کے آنگن میں گزر گئی, پوری زندگی. باتیں تو بہت ساری ہیں, اور خدا کی قسم ان کی شان کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے. ایک دن حضور تشریف لائے نا تو بیٹی مصلی پہ تھی. جب حضور کو دیکھا اندر تو حضور تشریف لائے, تو جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تو پھر دھڑام سے گر گئی, بدن کانپا, پھر گری. میرے حضور نے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا. فاطمہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی ابا 7 دن کا فاقہ ہو گیا, کچھ نہیں کھایا, کمزوری کھڑا نہیں ہونے دیتی, ہمت کرتی ہوں مصلی پہ بار بار گر جاتی ہوں. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اور وہی نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے. کہنے لگے یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے رزق دے جہاں سے تو نے مریم کو بے رزق شک, عطا کیا سبحان تھا. اللہ. یا اللہ میں نے بیٹی کے قدموں میں کمزوری دیکھی بے ہے, شک, سبحان میری اللہ. بیٹی واہ. کی آنکھ میں میں نے آنسو دیکھے. یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے روزی دے جہاں سے تو نے مریم کو روزی دی. اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا فاطمہ مصلی چھوڑو, اندر جاؤ, وہ جنت کا کھانا جبریل نے لا کے رکھا. ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور یہ شان خاتون جنت ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ خاتون جنت کی شان ہے. اللہ اکبر. اگر وہ سجدے میں سر رکھ دیں تو پھر رب کو منا ہی لیتی ہیں. وہ اتنا لاڑ پیار کرتی ہیں, وہ اتنی لاڈلی ہیں رب کی, اتنی چہیتی ہیں. اللہ اکبر. اگر وہ مانگ لیں اور مچل جائیں نا تو سبحان پھر اللہ, سر بعد بے میں شک. اٹھتا, ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے. بے شک. یہ انہی کی شان ہے. اللہ اکبر. واہ. یہ خاتون جنت ہے. بات لمبی ہونے لگی, بس میں آپ کو بتا دوں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ گزری, بچوں کو صبر کی تعلیم دی پوری زندگی. ہاں, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی کسی کام سے, دوپہر کا وقت تھا. فرماتی میں نے جب دروازے پہ گئی نا میں نے دیکھا حضرت فاطمہ خاتون جنت تو چٹائی پہ لیٹی ہیں لیکن چکی خود بخود گھوم رہی تھی. ہاں, فرماتے ہم میاں بیوی دونوں حضور کے پاس آئے, حضور آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا. کیا دیکھا؟ خاتون جنت کی آج چکی خود گھوم رہی تھی اور وہ سو رہی تھی. ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ گئے, محبوب بتا دو. رات بھر فاطمہ نے قیام میں گزاری, اور بنا سحری کا روزہ تھا فاطمہ کا, یعنی کئی دن ہو گئے مسلسل کھانا نہیں تھا گھر میں, پانی پی کے افطار, پانی پی کے سحری کر رہی ہیں. اللہ اکبر. کا کمزوری حد سے زیادہ تھی, رب نے فاطمہ پہ نیند کو مسلط کر دیا تاکہ میری فاطمہ کا دن آسانی سے کٹ جائے. اللہ اکبر. کا پھر چکی, فرمایا چکی فرشتے گھما رہے تھے. یہ خاتون جنت ہے, یہ خاتون جنت. اتنی شان کی ملکہ, اتنی عظمتوں کی مالک. بے وہ شک, دن بھی سبحان آیا اللہ. والد کے وصال کے بعد, پھر آپ اتنا روتی تھی, بے اتنا شک, روتی سبحان تھی اللہ. واہ. کہ زیادہ رونے والوں میں جو نام آتا ہے حضرت فاطمہ کا بھی آتا ہے. ہاں, اتنا روئی حضور کے غم میں, بہت زیادہ. شہر کے لوگوں نے آپ کے گھر کو بیت الحزن کہنا شروع کر دیا تھا. یہ غم کا گھر تھا, اور عجیب رشتہ. اللہ اکبر. پھر طبیعت خراب ہوئی, پھر وہ دن بھی آیا وصال کا. صبح اٹھی, جلدی جلدی آپ نے گھر میں صفائی کی, اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو نہلایا, سبحان اللہ, بے شک. بال کاڑے, سرما لگایا. حضرت علی آ گئے, دیکھا خادمہ بیٹھی ہے اور حضرت فاطمہ کام کر رہی ہیں. علی نے مسکرا کے گھر میں قدم رکھ کے کہہ دیا لگتا آج میری فاطمہ ٹھیک ہو گئی ہے.
अल्लाह अकबर। खादिमा कहने लगी नहीं हुजूर, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? कहा सैयदा ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। आए देखा हजरत खातून जन्नत शहजादों के बालों में तेल डाल के उनके बालों में कंगा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। आंख में सुरमा लगाया, रोने लग गई। हजरत अली आ गए, फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? उसके बाद कहने लगी अली, ये जो अमामा आपका सर पे है ये भी दे दीजिए, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सिर्फ ये अमामा है, लाइए आप टोपी लगा लें, ये अमामा भी मैं धुल देती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा आज नहीं तो कल धुल जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहती हैं अली मेरे पास वक्त नहीं है। जैसी इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जैसी इतनी बात खातून जन्नत ने कही, हजरत अली समझ जाते हैं फातिमा कैसी बात कर रही हो। कहा अली वक्त बहुत कम रह गया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का वो अमामा भी धुला, और धुलने के बाद जब फारिग हो गई फरमाने लगी बच्चों जाओ नाना के मजार पे चले जाओ, जाके माँ के हक में दुआ करके आओ। इधर तो शहजादों को माँ ने रुखसत कर दिया, और उसके बाद आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी मेरे सरताज आइए अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर गई और बैठ गई। बैठने के बाद हजरत अली को बैठाया, और बैठाने के बाद कहा अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जैसी इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे फातिमा ऐसी बात ना कर, अभी शहजादे छोटे छोटे हैं, ये गम उन्हें ना दो। काली मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, का थोड़ी देर फजर की मैं रात भर नमाज पढ़ती रही, कुछ देर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने तहज्जुद की नमाज के बाद जब फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मैं तस्बीह के लिए मुसल्ले पर बैठी, मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे। आका फरमा रहे थे फातिमा बता तो सही आज तूने रोजा क्या खा के रखा है? मैंने कहा बाबा आज मैंने खजूर खा के रोजा रखा है। तो मुझसे मुस्तफा कह रहे थे बेटी कोई बात नहीं है, इफ्तार तूने सहरी अली के घर की है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करेगी। का मेरे बाबा कह के गए हैं आज मुझे अपने बाप के साथ इफ्तार करनी है। अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली की हिचकी बन जाती है। उसके बाद खातून जन्नत ने जो सवाल किए थे जरा सुनना प्यारे। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो फातिमा क्या मांगना चाहती हो? काली एक दिन वो तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मेरे मुकाबले में अबू जहल की बेटी से रिश्ते की बात की थी और तुमने उसकी बेटी से निकाह का पैगाम भेजा था। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के चौखट पे गई थी। जब मैंने जाके बताया था कि अली मेरी मौजूदगी में अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहे हैं, तो अली वो दिन तुम्हें याद है मेरे बाप हसनैन को गोद में लेके आ गए थे और तुमसे आके कहा था अली हर शख्स को चार की इजाजत है, लेकिन मेरी फातिमा के होते हुए तुझे दूसरे से निकाह की इजाजत नहीं है, मोहम्मद इजाजत नहीं देता। काली वो दिन याद है तुम्हें जब मेरे बाप ने आंख में आंसू भर के कहा था ए अली मेरी बेटी के ऊपर किसी की बेटी मत लेके आना। काली आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन आज जो पाबंदी मेरे बाबा ने लगाई थी आज फातिमा पाबंदी खोल के जा रही है। आज के बाद जिससे चाहो अली निकाह कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना अली मेरे बाद निकाह करोगे अपनी जिंदगी के महीने के 30 दिन अपनी बीवी को दोगे, याद रखना महीने में 29 दिन अपनी बीवी को दे देना, लेकिन एक दिन फातिमा की कब्र पे भी आ जाया करना। अली फातिमा इंतजार करती रहेगी। इतनी बात सैयदा ने कही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। और उसके बाद जो दूसरी बात हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने कही थी अली याद रखना जब मैं चली जाऊंगी मेरे बच्चे किसी के बगैर सोए नहीं है, मेरे बगैर कभी बच्चों ने रात नहीं गुजारी है। अली हो सकता है जब मेरे बाद तुम किसी की बेटी को अपने बिस्तर पर लाओगे अपनी शरीक हयात बनाओगे, हो सकता है तुम्हारा जहन उस बीवी और उसके बच्चों में लग जाए। अली तुम्हें खुदा का वास्ता जहाँ तुम 28 दिन अपनी उस बीवी बच्चे के साथ गुजारा करो, 2 दिन मेरे हसनैन के साथ गुजार लिया करना, एक रात मेरी ज़ैनब के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर रोती जा रही है, कहती जा रही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। फातिमा कैसी बात कर रही हो? काली बस एक बात और कहना चाहती हो। का कौन सी बात? काली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना।
जब इतनी बात कही है, हजरत अली ने खातून जन्नत के हाथ पकड़े, कहा फातिमा क्या कह रही हो, पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजारी है, कभी अली से सवाल न किया, मुझसे तुमसे कैसे नाफरमानी हो सकती है। तब हजरत फातिमा का जुमला कहो। सुन, हजरत फातिमा कहती है, ए अली मैंने आपके साथ मियां बीवी के रिश्ते में जुड़ के जिंदगी गुजारी है। ए अली हो सकता है कभी तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, कभी कपड़े धुलने का हुक्म दिया हो, मुझे धुलने में ताखीर हो गई हो। ए अली अगर ऐसी खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, कयामत के दिन मुझे मेरे बाप के सामने शर्मिंदा बना देना। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकली, कहते खातून जन्नत ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, बेटी सैयदुल अंबिया की है, अली के घर में पाके से जिंदगी गुजारी, कयामत के दिन कहीं मेरी शिकायत न कर देना। अल्लाह अकबर। इस ज़ाब्ते के साथ हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली से कहा पहले मेरी खता माफ फरमाए। उसके बाद हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा था, ए अली कभी जिंदगी ने मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कभी मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा है। ए अली मुझे शर्म थी और मैं सोच रही थी मेरे बाद मुझे गुस्ल कौन देगा, अगर कोई मुझे गुस्ल देगा तो फातिमा को हया आएगी, इसलिए ए अली मैंने खुद से पहले गुस्ल कर लिया है, अब मुझे किसी से गुस्ल न दिलाया जाए। और उसके बाद का अली अब आप चाहिए, इधर हजरत अली बाहर निकले हैं, अब जरा सुनना प्यारे, गौर से सुनना, इधर शहजादे मुस्तफा के रोजे पे हैं, जैसे जाके खड़े हुए हैं, इतने में नूर सा चेहरा दिखाई दिया, वो नूरानी चेहरा, वो पाकीज़ा जिंदगी निगाहों के सामने थी। कोई आने वाला आके कहता है, बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सल्फी तोड़ो घर चले जाओ। बच्चों ने कहा किस लिए, कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, बस वो जाने वाली है, जाओ जाके माँ से मुलाकात कर लो। इतना सुनना था, दोनों शहजादे गए हैं और तोड़ करके माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। कहती माँ ने कहा बेटे तुम्हें तो मजार पे भेजा था, कैसे आ गए? खातून जन्नत ने इतना कहा था, कहती माँ हम तो मजार पे गए थे, लेकिन कोई आया था नूर चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला, उसने कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। बाबा हमने उनसे पूछा तो तुम कौन हो? आने वाले ने कहा था कि मुझे नहीं जानते, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, और कहा सिर्फ मैं नहीं आया बल्कि सारे नबी आए हैं खातून जन्नत के इस्तकबाल के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये था मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब नायाब। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके लिए सवाब जारिया बन जाए। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बात दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाई जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाया जाए, और हम भी सवाब जारिया के हकदार बन जाएँ। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमको ज़रूर आगाह फरमाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।